अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की इस माशरती तहरीर तखरीब नामे की दूसरी और आखिरी किस्त सुनते हैं। अजमतुल्लाह शाह नमाज अदा करके अपने चैम्बर में आ गए। वहाँ कमिश्नर और आईजी मौजूद थे। जुनैद भी बैठा हुआ था। शाह साहब सर झुकाए सोच में गुम थे। आईजी ने कहा, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो पजेरो शहर के अंदर कहीं छुपा दी गई है। वो आपके पोते को शहर से बाहर ले जाने में नाकाम रहे हैं। हमें यकीन है कि हम बहुत जल्द सनी बाबा को ढूंढ निकालेंगे। कमिश्नर ने कहा, शाह साहब आप हमसे ताउन करें, आज फैसला न सुनाएं, तारीख बढ़ा दें। शाह साहब ने कहा, मेरी अदालत में ये मुकदमा 3 माह से चल रहा है। इस अरसे में मुजरिम के हामी मुकदमे को पेचीदा बनाते रहे और तारीखें बढ़ाते रहे। जो लोग फ़ोन पर धमकियां देते रहे, इन्हें पुलिस तलाश करती रही और आज तक तलाश कर रही है। अब तारीख बढ़ाने से क्या हासिल होगा? हमें सनी बाबा को ढूंढने और मुजरिमों को गिरफ्तार करने का वक्त मिल जाएगा। अब तक यही तो होता आया है कि दहशतगर्द या तो फरार हो जाते हैं या फिर पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। जब पुलिस मुकाबला होगा तो क्या वो मेरे पोते को जिंदा छोड़ देंगे? हो सकता है हम आपके पोते को जिंदा वापस ले आएं। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सी तवक्कुआत के पेश नज़र मुकदमे को बेइज्जत तूल देना मुनासिब नहीं है, जबकि मुल्जिम बिलाल बारूद किसी शक व शुबे के बगैर कातिल और दहशतगर्द साबित हो चुका है। ऐसे वक्त फैसला मुलतवी करना और तारीख बढ़ाना इंसाफ के मुनाफी है। ये कानून से खेलने वाली बात है और कानून से खेलना मैंने नहीं सीखा है। जुनैद ने कहा, डैड आपने कहा था कि फैसले में लचक पैदा करेंगे। उन्होंने हाथ के इशारे से बेटे को आगे कहने से रोका और फिर कहा, मैं जब अदालत की कुर्सी पर बैठता हूँ तो मेरे सामने 2 किताबें होती हैं, एक कुरान मजीद और दूसरी कानून की किताब। ये 2 किताबें मुझसे जो कहती हैं मैं वही अदालत में कहता हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गए। 3 बजने में चंद सेकंड रह गए थे। अदालती कार्रवाई का वक्त हो चुका था। वो चैम्बर के दरवाजे से निकलकर अदालत के कमरे में आ गए। कमरा पहले की तरह लोगों से भरा हुआ था। वहाँ बिलाल बारूद के हिमायती पुरअमन शहरियों के हुलिये में मौजूद थे। शाह साहब ने इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर हुक्म दिया कि बिलाल बारूद को अदालत में हाजिर किया जाए। इनके हुक्म की तामील की गई। बिलाल बारूद को पाबंद जंजीर लाकर मुल्जिमान के कटहरे में खड़ा किया गया। शाह साहब ने हाजरीन पर एक नज़र डाली और फिर कहा, अदालत की कार्रवाई में शुरू कर रहा हूँ और मैं ही ख़त्म करूँगा। सरकारी वकील और वकील सफाई के कहने सुनने का वक्त गुजर चुका है। अलबत्ता वकील सफाई को आज आखिरी बार सफाई का मौका देना चाहिए था, लेकिन मौसूफ गैर हाजिर हैं। मैं चाहता था कि मेडिकल सर्टिफिकेट के पेश नज़र वकील सफाई की बीमारी और गैर हाजिरी को तस्लीम करूं और अगली किसी पेशी तक फैसला मुलतवी कर दूं, लेकिन उन्होंने बात अधूरी छोड़कर हाजरीन को देखा और फिर कहा, मुझे एक पर्ची के जरिए इतला दी गई कि मेरे 4 बरस के पोते सनी को अगवा कर लिया गया है। कमरे में सरगोशियां उभरने लगीं। लोग एक दूसरे से कुछ कहने लगे। शाह साहब ने कहा, मैं ये बात मंजर आम पर नहीं लाया कि पिछले 3 माह से मेरी जान और माल को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जा रही हैं। आज इन धमकियों पर अमल शुरू हो गया है। वो मेरे मासूम पोते को अगवा कर चुके हैं। इनका मुतालबा है कि मैं बिलाल बारूद को कम से कम सज़ा दूं। उन्होंने मेरे पोते को अगवा करके बिलाल बारूद को एक संगदिल दहशतगर्द साबित कर दिया है। आज जो सज़ा मैं बिलाल बारूद को सुनाऊंगा, वही सज़ा वो मेरे पोते को देंगे। जब तक इस कातिल और दहशतगर्द को रिहाई नहीं मिलेगी, मेरे पोते को भी रिहाई नसीब नहीं होगी। इन मुजरिमों ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां इंसाफ कमज़ोर हो जाता है, ईमान डगमगा जाता है और बाप की कमर टूट जाती है। वो मेरी भी कमर तोड़ रहे हैं। अदालत वो जगह है जहां रिश्ते और जज्बे नहीं होते, दलाइल होते हैं और कानून की हुक्मरानी होती है। अगर मैं अपने पोते की रिहाई के लिए बिलाल बारूद को रिहा कर दूं, तो पता नहीं
یہ میرے پوتے جیسے کتنے بچوں کو اغوا کرے گا اور قتل کرے گا۔ میں ایک بچے کی نہیں، دوسرے ہزاروں بچوں کی خیر چاہتا ہوں، اس لیے یہ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بلال بارود کو مجرم قرار دیتی ہے اور تعزیرات پاکستان دفعہ 302 کے تحت بلال بارود کو سزائے موت کا حکم سناتی ہے۔ شاہ صاحب نے موت کے پروانے پر دستخط کر کے قلم کی نوک توڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک باپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ عدالت کی تاریخ میں ایک جج نے پہلی بار بیک وقت 2 افراد کو سزائے موت سنائی تھی، ایک مجرم کو اور ایک اپنے معصوم پوتے کو۔ ایک سے انصاف ہوا تھا اور دوسرے سے ناانصافی۔ کبھی کبھی اس طرح بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ کچرے کا ڈھیر اتنا زیادہ تھا کہ وہ دیوار کی اونچائی تک چلا گیا تھا۔ اس جگہ گلی بند ہو گئی تھی۔ اسی بند گلی میں وہ پجیرو کھڑی تھی جس میں اس بچے کو اسکول سے اغوا کیا گیا تھا۔ چونکہ وہ کچرے کے درمیان کھڑی ہوئی تھی اس لیے دور گلی کے سرے سے کچرے کا پہاڑ دکھائی دیتا تھا۔ پہاڑ کے پیچھے چھپی ہوئی پجیرو نظر نہیں آتی تھی۔ اس کچرے سے ملحق مکان کے ایک کمرے میں 4 تگڑے نوجوان ایک میز کے اطراف بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بوڑھا ملازم پاس کھڑا ہوا تھا، ان کے آگے سالن کی پلیٹیں بڑھا رہا تھا اور کبھی پانی پلا رہا تھا۔ ایک نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، چلو یہ تو تصدیق ہو گئی کہ یہ جسٹس کا پوتا ہے۔ اس کے اغوا کی خبر سنتے ہی اس کی ماں اور رشتہ دار ماتم کرنے لگے ہیں۔ دوسرے نے کہا، سنا ہے کہ اس جج پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ اثر کیسے نہیں ہوگا، تم دیکھ لینا، وہ مقدمے کو اگلی پیشی تک بڑھا دے گا۔ بس تھوڑی دیر میں ہمیں بتایا جائے گا کہ جج نے کیا فیصلہ سنایا ہے۔ تیسرے نے ملازم سے پوچھا، خادم بابا اس چھوکرے کو روٹی کھلا دی ہے؟ وہ کھا رہا ہے، میں اسے پانی دینے جا رہا ہوں۔ خادم ایک گلاس میں پانی لے کر وہاں سے چلتا ہوا کمرے سے نکل کر ایک راہداری میں آیا۔ راہداری کی دوسری طرف ایک کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ اسے کھول کر اندر آیا۔ وہ معصوم بچہ فرش پر بیٹھا روٹی کھا رہا تھا۔ خادم نے اس کے سامنے گلاس رکھتے ہوئے کہا، بیٹا گرمی بہت ہے، یہ اوپر کی شرٹ اتار دو۔ لاؤ میں اتار دیتا ہوں۔ خادم نے پہلے نک ٹائی کھولی، پھر بٹن کھول کر شرٹ اتار کر اسے فرش پر ڈال دیا۔ کمرے کے اندر کچرے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اگر روشن دان ٹوٹا ہوا نہ ہوتا اور بند ہوتا تو ایسی بدبو نہ آتی۔ باہر جو کچرا تھا وہ بڑھتے بڑھتے روشن دان تک چلا آیا تھا۔ اگر وہ قیدی بچہ نہ ہوتا، بڑی عمر کا ہوتا تو اس روشن دان سے نکل کر کچرے کے ڈھیر پر پہنچ کر فرار ہو سکتا تھا۔ انہیں اطمینان تھا کہ بچہ وہاں سے کبھی فرار نہیں ہو سکے گا۔ خادم نے اسے دیکھ کر کہا، کھا لو بچہ کھا لو، یہ تمہارا آخری رزق ہے۔ بوڑھے خادم نے اپنی زندگی میں کئی بار غیر انسانی تماشے دیکھے تھے۔ ان دہشت گردوں کے مظالم بھی دیکھتا تھا اور دیکھ دیکھ کر مسکراتا تھا۔ ایک بار کسی نے اس کی جوان بیٹی بشرا کو اغوا کیا تھا۔ خادم اپنی بیٹی کو بہت چاہتا تھا۔ کئی ماہ تک اسے ڈھونڈتا رہا، جب وہ ملی تو حاملہ تھی، کسی بدماش کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے بڑی شرم آ رہی تھی۔ اس نے بشرا کو ایک رشتہ دار کے ہاں چھپا کر رکھا اور کہہ دیا کہ بچہ ہوگا تو اسے ختم کر دیا جائے گا تاکہ وہ آئندہ کنواری ہی کہلائے۔ بشرا اپنے بچے سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن ایک بیٹا پیدا کرنے کے بعد اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اپنے بیٹے کی حفاظت نہ کر سکی۔ خادم اس ننھے معصوم بچے کو لے جا کر کہیں پھینک آیا تھا۔ اس کے بعد وہ نیم پاگل ہو گئی تھی، ہمیشہ اپنے بچے کو یاد کرتی تھی، میرا بچہ، میرا بچہ۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر خادم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جسے دل و جان سے چاہتا تھا وہ اندر ہی اندر گھلتی گئی تھی۔ آخری بار وہ باپ کے بازوؤں میں دم توڑتے ہوئے بولی، ابا میرے پاس کیوں ہے؟ چاہتا کیوں نہیں؟ میرے بچے کو لاتا کیوں نہیں؟ اسے لائے گا نا؟ آہ میرا بچہ، بیٹی میں لاؤں گا، تیری طبیعت سنبھل جائے پھر تیرا بچہ لے آؤں گا۔ اس نے خوش ہو کر باپ کو دیکھا، پھر اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ وہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی،
اس کے بعد دنیا میں اس کا کوئی نہیں رہا، اکیلا تھا۔ اب محنت مزدوری نہیں ہوتی تھی، کمر جھکنے لگی تھی۔ وہ آرام سے 3 وقت کی روٹیاں کھانے کے لیے ان دہشت گردوں کی خدمت کرنے لگا۔ وہ خالی پلیٹ اور گلاس لے کر کمرے سے باہر آیا۔ ان چاروں نے بھی پیٹ بھر کر کھا لیا تھا۔ وہ ان کی پلیٹیں بھی اٹھا کر دھونے کے لیے چلا گیا۔ ایک نے کہا، خادم بابا، برتن بعد میں دھو لینا، پہلے میرے لیے سگریٹ لے آؤ۔ دوسرے نے کہا، تھرماس لے جاؤ، چائے لے آنا۔ وہ تھرماس لینے اور برتن رکھنے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ اسی وقت فون کا بزر بجنے لگا۔ ایک نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، نمبری بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، نمبری، تم نے بیگم شاہ کو دوبارہ فون کیا تھا؟ دادا، آپ کے حکم سے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر ابھی معلوم ہوا کہ ہم سب کی فون کالیں ٹیپ ہو رہی ہیں۔ اس طرح وہ پہلے ہمارے فون نمبر معلوم کریں گے، پھر یہ بھی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ نمبر کہاں کے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں دادا؟ میں کیا چاہوں گا؟ تم لوگ بڑے لالچی ہو۔ میں نے کہا تھا کہ بچے کو اغوا کرنے کے بعد پجیروں کو کسی دوسرے علاقے میں چھوڑ دینا، لیکن تم لوگوں نے اسے کچرے میں چھپا کر رکھا ہے تاکہ آئندہ اسے بیچ کر 2-4 لاکھ حاصل کر سکو۔ دادا، آپ حکم کریں، ہم پجیرے کو آگ لگا دیں گے۔ یہی بہتر ہوگا، ورنہ کہیں نہ کہیں ضرور پھنسو گے۔ تم جہاں ہو اس اڈے کو بم سے اڑا دو۔ کیا واقعی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ بچہ، اسے وہیں چھوڑ دو۔ اس کے منصف دادا نے اس کے مقدر میں موت لکھ دی ہے، بلال بارود کو سزائے موت سنا دی ہے۔ اوہ، یہ تو برا ہوا۔ ہم بھی برا کریں گے۔ بچے کو کسی کمرے میں بند کرو اور ٹائم بم سیٹ کر کے وہاں سے نکل آؤ۔ خادم تھرماس لے کے جا رہا تھا۔ نمبری نے ریسیور رکھ کر اس سے کہا، چائے نہ لاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، ہم سے رنچوڑ لائن کے اڈے میں ملنا۔ پھر اس نے ساتھیوں سے کہا، ضروری سامان اٹھا لو۔ شمسو، ٹائم بم میں 10 منٹ کا ٹائم سیٹ کرو، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہے۔ سبھی تیزی دکھانے لگے۔ خادم تیزی سے باہر چلا گیا۔ وہ تینوں اپنا ضروری سامان سمیٹنے لگے۔ پھر وہاں سے نکلنے سے پہلے شمسو نے ٹائم بم کو اس دروازے کے پاس رکھا جس کے پیچھے وہ معصوم قیدی تھا۔ اس نے 10 منٹ کا ٹائم سیٹ کر کے اسے آن کیا اور پھر وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ اب وہاں خاموشی تھی۔ بچہ بھی کھانے کے بعد اونگ رہا تھا۔ اسے ٹک 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 کی آواز لوری کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ اے بد نصیب ماں، تو کہاں ہے؟ بچے کی لوری بدل گئی ہے۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اے ایس پی نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر، ہم نے 2 ٹیلی فون نمبر معلوم کیے ہیں۔ ایک فون کے ذریعے جسٹس صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور دوسرے فون سے ان کی بیگم کو دہشت زدہ کیا جا رہا تھا۔ کیا صرف ان کے فون نمبر معلوم ہوئے ہیں؟ ان مکانوں کا بھی پتہ چل گیا ہے جہاں سے فون کیے گئے ہیں۔ اے ایس پی نے گھنٹی بجائی، فون نمبر اور ان مکانوں کے پتے نوٹ کیے اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک انسپکٹر نے آ کر اسے سلوٹ کیا۔ اے ایس پی نے کہا، 2 کالیں ٹریس ہو چکی ہیں، 2 مختلف اڈے ہیں۔ تم ایک اڈے کا محاصرہ کرو گے، میں دوسرے اڈے کو گھیرے میں لے لوں گا۔ اس نے ایک پرچی انسپکٹر کو دے کر کہا، ان 2 اڈوں میں سے کسی ایک اڈے میں اس بچے کو چھپایا گیا ہوگا۔ کاؤنٹر فائرنگ کے وقت خیال رکھنا کہ بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ کم آن۔ وہ سپاہیوں سے بھری ہوئی کئی گاڑیاں لے کر 2 مختلف سمتوں میں گئے۔ گاڑیاں تیز رفتاری سے جا رہی تھیں اور اتنی ہی تیز رفتاری سے وقت گزر رہا تھا۔ ٹک 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 ٹک۔ 10 منٹ گزرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اے ایس پی کی پولیس پارٹی اس بند گلی کے قریب پہنچ گئی۔ ٹائم بم کی سانسیں ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ چلتی ہیں۔ سانسیں پوری ہو گئیں۔ آخری ٹک کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ در و دیوار کے ٹکڑے فضا میں اڑ کر بکھرنے لگے۔ آس پاس کے مکانات بھی متاثر ہوئے۔ مرد، عورتیں اور بچے چیختے چلاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ پولیس کی گاڑیاں دور کھڑی ہوئی تھیں۔ بدحواسی میں بھاگنے والے اسی طرف آ رہے تھے۔ نمبری اور شمسو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ایک چائے کی دکان میں آ گئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد چائے اور سگریٹ سے شغل بھی کرنا چاہتے تھے اور ٹائم بم کی کارکردگی دیکھ کر بچے کی ہلاکت سے مطمئن ہو کر وہاں سے جانا چاہتے تھے۔
جب دھماکے کے نتیجے میں بھگدڑ مچی تو وہ ہوٹل سے باہر آ گئے۔ وہ اس ہنگامے اور بھیڑ میں کسی شک و شبے کے بغیر وہاں سے جا سکتے تھے۔ منصوبے کے مطابق وہ چاروں الگ ہو گئے۔ ان سب کو رنچوڑ لائن کے اڈے پر پہنچ کر ملنا تھا۔ شمسو نے شلوار پر ایک ٹیکنیک کلر شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سر کے بال شانوں تک پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لباس کے ساتھ اس نے گٹار پکڑا ہوا تھا۔ لباس جاہلانہ تھا، اس پر رئیس زادوں کی طرح گٹار پکڑے ہوئے تھا۔ یہ حلیہ شبے میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ CIA کے 2 سادہ لباس والوں نے اسے روک لیا، اس کی تلاشی لی۔ لباس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ گٹار کے اندر ہاتھ ڈالنے سے ایک ٹیٹی اور گولیوں سے بھرا ہوا ایک فاضل میگزین نکلا۔ وہ شمسو کی پٹائی کرتے ہوئے ASP کے پاس لے آئے۔ وہاں بھی اس کی خاصی پٹائی ہونے لگی، سوالات بھی کیے گئے۔ اسے کہا گیا کہ سیدھی طرح جواب نہیں دے گا تو اسے ٹارچر سیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس نے اگل دیا کہ اس نے اور اس کے 3 ساتھیوں نے بم کا وہ دھماکہ کیا ہے۔ جسٹس کا پوتا اسی مکان میں تھا اور اس معصوم کا انجام صاف ظاہر تھا۔ پولیس والے اور CIA والے بڑے سنگدل ہوتے ہیں، لیکن سنی کی بات سن کر چند لمحات کے لیے ان کے ساتھ جھک گئے۔ وہ غصے سے بپھر گئے۔ شمسو کو اتنا مارا کہ وہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا۔ اسے اٹھا کر ایک گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈال دیا گیا۔ ابھی اسے ٹارچر سیل لے جا کر بہت سی معلومات حاصل کرنی تھیں اور اس کے 3 ساتھیوں تک بھی پہنچنا تھا۔ اب ASP کو ایک تکلیف دہ فرض ادا کرنا تھا۔ عظمت اللہ شاہ کو یہ جان کا خبر سنانی تھی۔ اس نے اپنے موبائل کو آن کیا، لیکن شاہ صاحب کے نمبر ملانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اس نے IG سے رابطہ کر کے یہ خبر سنائی، پھر کہا، میں یہاں بہت سے معاملات میں الجھا ہوا ہوں، آپ شاہ صاحب کو یہ افسوسناک اطلاع دے دیں۔ IG نے کہا، ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اس مکان کا ملبہ ہٹا کر بچے کی لاش برآمد کرو۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ جہاں دھماکہ ہوا تھا اس مکان سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچ گیا تھا۔ وہ آگ پر قابو پانے اور بجھانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ ASP نے اپنے ماتحت افسر سے کہا، آگ بجھنے میں کچھ وقت لگے گا، اس کے بعد ہماری سپاہیوں کی ڈیوٹی ہے۔ کدالیں اور بیلچے منگواؤ، سپاہی ملبہ ہٹائیں گے، بچے کی لاش برآمد کرنا ضروری ہے۔ ماتحت افسر حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ شازیہ نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور پھر وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ سینہ پیٹ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بچہ مجھے لا کر دو، مجھے اس کے پاس لے چلو، کہاں ہے وہ، کہاں ہے میرا بچہ؟ بیگم شاہ کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ جنید دونوں کو سنبھالنے لگا۔ اس کا اپنا دل ٹکڑے ہو رہا تھا، ایسے میں زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں کو سنبھال رہا تھا اور خود بھی رو رہا تھا۔ جنید آنسوؤں کو روک رہا تھا مگر وہ بہہ رہے تھے۔ اس نے انہیں صبر کرنے اور خاموش رہنے کے لیے نہیں کہا۔ ایسے وقت رونے اور بین کرنے سے اندر کا غبار نکلتا ہے، اس لیے دونوں تڑپ رہی تھیں، بین کر رہی تھیں اور وہ بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر بیگم عظمت اللہ اچانک چپ ہو گئیں، خلا میں تکنے لگیں۔ جنید سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ عظمت اللہ شاہ ایک صوفے پر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنی بیگم کی اچانک خاموشی پر انہیں بھی حیرانی ہوئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اسی وقت بیگم نے انہیں دیکھا اور پھر ان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، آپ نہیں رو رہے ہیں؟ کیوں روئیں گے؟ آپ کا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ جنید نے کہا، ممی پلیز ڈیڈی کو کچھ نہ کہیں۔ کیوں نہ کہوں؟ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ کل کے تمام اخباروں کی سرخیوں میں ان کا نام چلی حروفوں میں شائع ہوگا۔ سنی کی تصویر کے ساتھ ان کی تصویر بھی ہوگی اور یہ لکھا ہوگا کہ ایک جج نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے پوتے کو قربان کر دیا۔ یہ کوئی نہیں لکھے گا کہ یہ پوتے کے قاتل ہیں۔ جنید نے کہا، ممی چپ ہو جائیں، اپنے بیڈ روم میں چلیں۔ وہ فرش سے اٹھتے ہوئے بولی، بیڈ روم میں سنی نہیں ہے، وہ آج سے میرے پاس نہیں سوئے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ جواب دیں، میرا پوتا میرے ساتھ کیوں نہیں سوئے گا؟ آپ کو اس کی قربانی دینے کا کیا حق ہے؟
जज होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप मासूमों को भी सजाए मौत दें। शाह साहब ने कुछ कहना चाहा मगर कह ना सके। सोफे से उठकर तेजी से चलते हुए कोठी के बाहर लान में आ गए। बेगम और बहू की आहें और फरियादें इनका पीछा कर रही थीं और वो खुद को मुजरिम समझ रहे थे। अपने अंदर छुपे हुए दादा को नहीं दिखा सकते थे कि वो भी सनी के बगैर किस तरह टूट रहे हैं। जुनैद ने इनके पास आकर कहा, डैड, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता कि आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा। मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं आपको तन्हा छोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने आगे बढ़कर बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा रोने लगा, लेकिन वो उसूलों के पाबंद और फर्शनास थे। जब उन्होंने कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे किए थे तो वे क्यों रोते। इनकी आंखें खुश्क रहीं। वो इन लम्हात में जुनैद को सीने से लगाकर सनी को अपनी धड़कनों में महसूस कर रहे थे। एक जीप अहाते में दाखिल हुई, फिर इनके करीब आकर रुक गई। एएसपी ने जीप से उतरते हुए सलाम किया और फिर कहा, हमने रणछोड़ लाइन के अड्डे पर छापा मारा था। वो बाकी 3 मुजरिम भी गिरफ्तार हो गए हैं। इनसे अभी बहुत कुछ मालूम किया जा रहा है। जुनैद ने कहा, हमें इससे क्या लेना है कि किसे गिरफ्तार किया जा रहा है और आप क्या मालूमात हासिल कर रहे हैं। जो नुकसान हमने उठाना था वो हम उठा चुके हैं। बेशक आपने और आपके वालिदैन ने जो नुकसान उठाया है उसे हम पूरा नहीं कर सकेंगे। हम तो दूसरे हजारों बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजरिमों को गिरफ्तार कर रहे हैं। शाह साहब ने आंसू भरे लहजे में पूछा, हमें लाश कब मिलेगी। फायर ब्रिगेड वालों ने आग पर काबू पा लिया है। मेरा अंदाज़ा है कि आग बुझ चुकी होगी। मैं इसी तरफ जा रहा हूँ। जो भी सूरत हाल होगी मैं आपको फ़ोन पर बताऊँगा। मैं भी चलूँगा। जुनैद, गाड़ी निकालो। जुनैद ने गैराज में जाकर एक कार निकाली। शाह साहब इसके साथ अगली सीट पर बैठ गए। पीछे मुसल्ला गार्ड बैठ गया। फिर वो एएसपी की जीप के पीछे चल पड़ा। शाह साहब ने एक मुंसिफ की हैसियत से कई यादगार फैसले किए थे। अपनी फर्श शनासी पर इन्हें दिली मुसरतें हासिल होती रहती थीं, लेकिन आज वो मुरझा गए थे। सनी की मौत की खबर सुनने के बाद इन्हें चुप्सी लग गई थी। बेगम ने ताने दिए, इन्हें पोते की मौत का जिम्मेदार ठहराया। वो एक लफ्ज़ न बोले। बेटे के सामने ज़बान खोली और पूछा कि पोते की लाश कब मिलेगी। अब पोते से वही आखिरी ताल्लुक़ रह गया था कि इसकी आखिरी रसूमात अदा करते। बेगम की नज़रों में तो वो इसके कातिल थे। जवान बेटे और बहू को भी इनसे शिकायत होगी, लेकिन वो बाप की बुजुर्गी का ख्याल करते हुए चुप थे। वो इस बात को समझ रहे थे कि वो मुंसिफ की हैसियत से खा कितने ही फर्श शनास हों, एक बाप की हैसियत से मुजरिम हैं। वो इस मकान के सामने पहुंच गए जो बम धमाके के बाद खंडर बन गया था। फायर ब्रिगेड वालों ने आग बुझा दी थी। दीवार के जो बड़े बड़े हिस्से गिरे हुए थे, इन्हें कुदाल वगैरह से तोड़ तोड़ कर हटाया जा रहा था। मलबा इतना था कि जमा होकर पहाड़ी की तरह नजर आ रहा था। इसे हटाने में कुछ देर लगने वाली थी। शाह साहब सदमा से चूर होकर उधर देख रहे थे। इस खंडर से पोते की लाश बरामद होने वाली थी। टार्चर सेल में रमजी की चीखें मध्यम पड़ती जा रही थीं। ऐसी ऐसी अजियतें पहुंचाई गई थीं कि वो तकलीफ बर्दाश्त करते करते और चीखते चीखते निढाल हो गया था। इस कदर कमजोरी गालिब आ गई थी कि चीख निकल नहीं रही थी। अब हलक से सिर्फ कराहें निकल रही थीं। इससे पूछा जा रहा था, तुमने पुलिस से झूठ क्यों कहा? स्टोर में ना कोई असला था और ना ही कोई मुजरिम। तुमने नामू दादा को बचाने के लिए पुलिस को गुमराह किया है। वो तकलीफ से कराते हुए कहने लगा, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। आपसे झूठ बोलकर यहाँ मरना नहीं चाहता। मैं इस मेडिकल स्टोर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। इतना यकीन से कहता हूँ कि नामू दादा वहाँ किसी ख़ास मकसद के तहत जाता रहता है। मैंने अपनी आंखों से इसे कई बार जाते हुए और दुकान के मालिक से बातें करते देखा है। दुकान का मालिक तो साफ तौर से इनकार करता है कि किसी नामू दादा को नहीं जानता। दुकान के मालिक ने झूठ कहा है।
وہ نامو دادا کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم نے نامو دادا کا جو حلیہ بتایا تھا، ہمارے آرٹسٹ نے اس کے مطابق تصویر بنائی ہے۔ بتاؤ اس تصویر میں اور کیا کمی رہ گئی ہے؟ اسے ایک تصویر لا کر دکھائی گئی۔ تصویر ہو مہو نامو دادا کی تھی۔ شانوں تک بڑے ہوئے بال اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ رمزی نے کہا، وہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اب میری سمجھ میں آ رہا ہے، وہ بہت چالاک ہے۔ میری گرفتاری کا علم ہوتے ہی اس نے حلیہ بدل لیا ہوگا۔ افسر سوچتے ہوئے تصویر کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آرٹسٹ سے کہا، اس تصویر کے بال چھوٹے کر دیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ آرٹسٹ ایسی ایک دوسری تصویر بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھا۔ اس بار جو تصویر بنائی اس میں چہرہ وہی تھا، حلیہ بدل گیا تھا۔ افسر نے اسے دیکھا، پھر چونک کر کہا، میں اسے میڈیکل اسٹور میں دیکھ چکا ہوں، آپ ایک زحمت اور کریں، اسے ایک اینک پہنا دیں۔ آرٹسٹ نے تصویر کو ایک اینک پہنا دی۔ افسر نے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بالکل وہی ہے، اس نے اپنا نام نسیم احمد بتایا تھا اور خود کو دواؤں کی کمپنی کا ریپرزینٹیٹیو کہہ رہا تھا۔ دکاندار نے بھی تائید کی تھی۔ رمزی نے کراتے ہوئے کہا، اب آپ کو میری بات کا یقین کرنا چاہیے۔ دکان کا مالک اسے نامو دادا کی حیثیت سے جانتا تھا، لیکن آپ سے جھوٹ بول رہا تھا، آپ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ افسر ٹارچر سیل سے نکل کر ایک دفتری کمرے میں آیا، پھر اپنے ماتحت افسر سے کہا، سپاہی لے کر اسی میڈیکل اسٹور میں جاؤ جہاں ہم نے ASP کی نگرانی میں چھاپا مارا تھا۔ اس دکان کے مالک کو فوراً پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ ماتحت افسر چلا گیا۔ وہ اسٹور یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر دکان کے مالک کو ہتھکڑیاں پہنا کر لایا گیا۔ اس سے پوچھا گیا، تم نامو دادا کو نہیں جانتے؟ اس نے جواب دیا، جناب، میں نے آپ سے دکان میں ہی کہا تھا کہ اس نامی گرامی دہشت گرد سے ہمارا بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اسے مارتے ہوئے ٹارچر سیل میں لایا گیا۔ افسر نے کہا، یہاں تو تمہارا باپ بھی سچ بولے گا۔ وہاں رمزی پر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ دکاندار اس کی حالت دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا، گڑ گڑانے لگا، میں کسی دہشت گرد کو نہیں جانتا ہوں، ایک سیدھا سادہ دواؤں کا ڈیلر ہوں، میرے آس پاس کے دکاندار میری شرافت کی گواہی دیں گے۔ افسر نے نسیم احمد کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا، اسے تو جانتے ہو، یہ دواؤں کی کمپنی کا ریپرزینٹیٹیو ہے، تم نے اس کا نام نسیم احمد بتایا تھا؟ دکاندار نے کہا، بے شک نسیم احمد ہے۔ افسر نے دوسری تصویر دکھائی جس میں سر کے بال اور مونچھیں پڑی ہوئی تھیں۔ دکاندار نے تصویر دیکھی، پھر پریشان ہو کر کہا، یہ نسیم احمد جیسا ہے، لیکن میں نے نسیم احمد کا ایسا حلیہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے منہ پر گھوسا پڑا اور پھر پٹائی شروع ہو گئی۔ ایسی مار ماری گئی کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ ہانپتے کانپتے کہنے لگا، میں اقرار کرتا ہوں، میں نامو دادا کو جانتا ہوں اور یہ وہی نسیم احمد ہے جسے آپ نے دکان میں دیکھا تھا۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا کر باندھا گیا، پھر ایک سوئچ آن کر کے بجلی کا تار قریب لا کر اس کے سر کو اس کے ایک گھٹنے پر رکھا۔ بجلی کا ایسا جھٹکا لگا کہ وہ تڑپتے ہوئے چیخنے لگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے جو پوچھو گے جواب دوں گا، مجھے ایسا شوق نہ دو، میں مر جاؤں گا۔ افسر نے کہا، تمہیں اس ٹارچر سیل سے اسی وقت نکالا جائے گا جب تم نامو دادا کو گرفتار کراؤ گے۔ بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ واردات کرنے کے بعد میری دکان کے پچھلے حصے میں چھپ کر رہتا ہے۔ دکان کے اسی حصے میں خفیہ میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ میں مختلف وارداتوں کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ کیا وہ اس شہر میں تنہا رہتا ہے یا اس کے بیوی بچے بھی ہیں؟ اس کی ایک بیوی اور بچہ ہے۔ کیا وہ فیملی لائف نہیں گزارتا ہے؟ گزارتا ہے۔ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت زیادہ تنخواہ پانے والا ملازم ہے۔ اس کی بیوی کے علاوہ محلے والے بھی یہ نہیں جانتے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ اس کا مکان کہاں ہے؟ جہانگیر روڈ پر ہے۔ وہاں کوئی اسے نامو دادا کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ وہ ابھی کہاں ہوگا؟ میں ٹھیک طرح سے نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے
اس لیے 2-4 دن بیوی بچوں کے ساتھ گزارے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مکان میں ہوگا۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ شاید وہ ابھی گھر نہ جائے، رات کو جائے۔ جس حد تک مجھے معلوم تھا میں نے بتا دیا۔ خدا کے لیے مجھے شوق نہ پہنچائیں۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تمہارے بتائے ہوئے پتے پر نامو دادا گرفتار ہو جائے۔ اگر وہ گرفتار نہیں ہوگا تب بھی یہ تصدیق ہو جائے گی کہ نامو دادا کہلانے والا نسیم احمد جہانگیر روڈ کے اسی مکان میں رہتا ہے۔ نسیم احمد نے یہ ارادہ کیا تھا کہ 2-4 دن عذرا اور پپو کے ساتھ گھر میں رہے گا۔ جب خطرہ کم ہو جائے گا تو واردات کے لیے نکلے گا۔ وہ اپنی جیپ ڈرائیو کرتا ہوا اپنے مکان کے سامنے آیا۔ دروازہ مقفل تھا۔ نیم کے سائے میں کھڑی ہوئی عورتوں میں سے ایک نے کہا، تمہاری بیوی پپو کے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ وہ ابھی تک اسکول سے نہیں آیا ہے۔ پہلے تو وہ سوزوکی ڈرائیور کے پاس گئی تھی، پھر اس نے اسکول فون کیا تھا کہ پپو یہاں آ جائے تو اسے فون پر بتا دیں۔ نسیم نے پوچھا، وہ کس اسکول میں گئی ہے؟ جس اسکول میں بیٹے کو داخل کرایا ہے وہیں گئی ہے۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، اسکول کا نام کیا ہے اور وہ اسکول کہاں ہے؟ 2-4 عورتوں نے اسے تعجب سے دیکھا، پھر ایک نے کہا، تم کیسے باپ ہو؟ یہ بھی نہیں جانتے کہ بیٹا کس اسکول میں پڑھنے گیا ہے؟ چاچی، تم تو جانتی ہو میں ملازمت کے سلسلے میں شہر سے باہر جاتا رہتا ہوں۔ گھر اور بچے کی ساری ذمہ داریاں عذرا سنبھالتی ہے۔ تم مجھے اسکول کا نام بتاؤ۔ تمہاری فون والی خالہ جانتی ہیں، ان سے جا کر پوچھو۔ عذرا جہاں فون کرنے جاتی تھی وہاں نسیم نے جا کر پوچھا، خالہ، عذرا کون سے اسکول گئی ہے؟ سن رائز گرامر اسکول۔ اس نے وہاں کا فون نمبر دیا ہے، اس سے بات کرنا چاہو تو کر لو۔ نسیم نے فون نمبر نوٹ کر کے کہا، میں بعد میں فون کر لوں گا۔ نمبر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسکول صدر میں ہے۔ ہاں، عذرا اسی طرف گئی ہے۔ وہ تیزی سے پلٹ کر اپنی جیپ کی طرف جانے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عذرا اتنے مہنگے اسکول میں پپو کو داخل کرائے گی جہاں کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ویسے یہ خواب اس کا بھی تھا کہ بیٹا مہنگے انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کرے، لیکن وہ اسکول اسے کھٹک رہا تھا۔ جیپ میں اس کا ایک ماتحت بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، کیا جج کے پوتے کو سن رائز گرامر اسکول سے اٹھایا گیا تھا؟ ہاں جی، وہ اسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس نے جیپ کو یو ٹرن دیا، پھر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے موبائل کو ہینڈل کیا، نمبر ملائے اور پھر رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے آواز آئی، سن رائز گرامر اسکول۔ میں میڈم بول رہی ہوں۔ میڈم، کیا وہاں عذرا خاتون ہیں؟ میں ان کا خامد ہوں۔ جسٹ اے منٹ۔ اس نے انتظار کیا اور پھر عذرا کی آواز سنائی دی، ہیلو نسیم، آپ ہیں؟ آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ پپو کہاں ہیں؟ وہ سوزوکی ڈرائیور دیدار کے پاس ہے۔ اس کے علاقے کی ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد راستہ کھل جائے گا تو میں وہاں جا کر پپو کو لے آؤں گی۔ تم وہیں رہو، مجھے دیدار کے گھر کا پتہ بتاؤ، شاید راستہ کھل گیا ہوگا، میں پپو کو لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ عذرا نے پتہ بتایا۔ نسیم نے اسے ذہن نشین کرتے ہوئے کہا، تم نے اس اسکول میں پپو کو کیوں داخل کرایا ہے؟ کیوں نہ کراتی؟ یہ خواب ہم دونوں نے دیکھا تھا۔ او عذرا، سمجھا کرو، وہ بڑے لوگوں کا اسکول ہے، وہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ ایک جج کے پوتے کو وہاں سے اغوا کیا گیا ہے؟ یہاں اسکول آ کر یہ بات معلوم ہوئی۔ اس بات پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ یہ ذلیل کتے دہشت گرد بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، گالیاں کیوں دے رہی ہو؟ کیوں نہ دوں؟ ان کے منہ پر تو تھوکنا چاہیے، انہیں شاہراہوں پر خوب جوتے مارنے کے بعد گولی مار دینا چاہیے۔ اچھا بکواس نہ کرو، کیا فون پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں؟ تعجب ہے، آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ ملبہ ہٹایا جا رہا تھا، دور تک لوگوں کی بھیڑ تھی۔ اس راستے سے گزرنے والے رک کر دیکھتے تھے، پوچھتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ اگر کوئی ملبے میں دب گیا تھا اور اس کی لاش نکالی جانے والی تھی تو لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہاں گھنٹوں کھڑے ہو کر برآمد ہونے والی لاش کو دیکھتے۔
اس شہر کے انسان کتے بلیوں کی طرح مرتے رہتے تھے۔ اب کسی کی موت متاثر نہیں کرتی تھی۔ جنہیں متاثر کر رہی تھی وہ ایک کار سے لگے کھڑے تھے اور دل ہی دل میں کلام پاک کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ نظروں کے سامنے کچھ فاصلے پر کئی سپاہی کدالیں اور بیلچے لیے کھدائی کرنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف تھے۔ یہ بات یقینی تھی کہ پہاڑ جیسے ملبے کی تہ درتے سے بچہ زندہ نہیں نکلے گا۔ ایسا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں سے لاش ہی نکلنے والی تھی، لیکن اس لاش کے برآمد ہونے تک دونوں باپ بیٹے انتظار کی سولی پر چڑھے ہوئے تھے۔ اے ایس پی نے شاہ صاحب کے پاس آ کر کہا، آپ بڑی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، میں نے سپاہی سے کہا ہے کہ وہ کرسی لا رہا ہے۔ سپاہی ایک کرسی لے آیا۔ شاہ صاحب نے کہا، اسے لے جاؤ۔ جنید نے کہا، ڈیڈ اب تھک گئے ہوں گے، بیٹھ جائیں۔ میں ایک باپ ہوں، جب تک بچہ نہیں مل جاتا میں نہیں بیٹھوں گا۔ جنید اور اے ایس پی کے سر جھک گئے۔ پھر جنید نے کہا، آپ کے اندر فرض شناسی اور ایمان کی جو پختگی ہے اسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ نہ سمجھنے کے باوجود میرا دل کہتا ہے کہ آپ عظیم منصف بھی ہیں اور ایک عظیم باپ بھی۔ یہ تمہاری محبت اور سعادت مندی ہے، لیکن آج میں نے تم لوگوں کا دل پوری طرح توڑا ہے اور اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ رو رہی ہوں گی، رشتہ داروں کی بھیڑ میں اکیلی ہوں گی، تم جاؤ، انہیں سنبھالو۔ وہاں دوسرے لوگ انہیں سنبھال لیں گے، میری ضرورت یہاں ہے۔ جب سامنے ملبے سے سنی کی لاش نکلے گی تو مجھے آپ حوصلہ دیں گے اور مجھے دیکھ کر آپ کو حوصلہ ہوگا کہ پوتا مر گیا لیکن بیٹا زندہ ہے اور جوان ہے۔ انہوں نے جوان بیٹے کو بڑی چاہت سے دیکھا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر سر کو جھکا لیا۔ اسی وقت ایک سپاہی نے بلند آواز سے کہا، مل گئی۔ سبھی نے چونک کر ملبے کی طرف دیکھا۔ افسران ادھر جانے لگے۔ جنید نے باپ کو سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھیں ڈیڈ۔ سپاہی نے بیلچہ ایک طرف رکھ کر ایک نگٹائی اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ بچے کی نگٹائی ہے۔ اے ایس پی نے آگے بڑھ کر اس نگٹائی کو لے کر دیکھا۔ اس پر SRJS کا مونوگرام تھا اور وہ سن رائز گرامر اسکول کا مخفف تھا۔ شاہ صاحب کے دل کو دھچکا سا لگا، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکنے لگے۔ جنید انہیں سنبھال کر واپس کار کے پاس لے آیا۔ دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھاتے ہوئے سپاہی سے کہا، ایک گلاس پانی لے آؤ۔ ابھی صرف ایک ٹائی برآمد ہوئی تھی۔ ملبہ اتنا زیادہ تھا کہ اسے گہرائی تک کھود کر ہٹانا ضروری تھا۔ پتہ نہیں لاش کتنے نیچے تھی۔ قبروں کی گہرائی کی ایک حد ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ بچہ ملبے کی کس اتھا گہرائی میں چھپا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے سے ناکہ بندی جاری تھی۔ ایک ایک گھر میں مطلوبہ دہشت گردوں کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ جو دکانیں بند تھیں انہیں بھی کھلوا کر ان کے اندر گھس کر انہیں ڈھونڈا جا رہا تھا۔ جب تک وہ نہ ملتے کسی کو اس محلے سے باہر جانے نہیں دیا جاتا۔ اس محلے کے باہر ان لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی جو محلے کے اندر اپنے گھروں میں جانا چاہتے تھے۔ کئی گاڑیاں راستہ کھلنے کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھیں اور ان میں نسیم احمد کی جیپ بھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ دہشت گرد ناکہ بندی سے پہلے جا چکے ہوں گے۔ جب کوئی ہاتھ نہیں آئے گا تو راستہ کھل جائے گا۔ اپنے بارے میں بھی یقین تھا کہ اسے بھی قانون کے محافظ پہچان نہیں سکیں گے۔ نامو دادا کی حیثیت سے اس نے کبھی اپنی تصویر نہیں اتروائی تھی۔ وہ سوچتے سوچتے چونک گیا۔ پہلے ایک فائر کی آواز سنائی دی، پھر مسلسل فائرنگ ہونے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ مطلوبہ دہشت گرد نظروں میں آ گئے ہیں، رینجرز والوں سے مقابلہ کرتے ہوئے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ جو لوگ محلے کے باہر کھڑے ہوئے تھے وہ فائرنگ سے بچنے کے لیے دور بھاگنے لگے۔ گاڑیاں بھی وہاں سے جانے لگیں۔ نسیم بھی اپنی جیپ دور لے گیا۔ پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ دہشت گرد ناکہ بندی سے پہلے نکل چکے ہوں گے۔ اب فائرنگ سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ موجود ہیں اور گرفتاری سے بچنے کے لیے رینجرز کے جوانوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ بھاگتے ہوئے ادھر چلے آئیں گے تو یقیناً نامو دادا کو پہچان لیں گے اور فرار ہونے کے لیے اس کی جیپ استعمال کریں گے۔ ان حالات میں وہ ان کے کام آنے سے انکار نہیں کر سکے گا۔ اس طرح رینجرز والوں کو اپنے پیچھے لگا لے گا۔ اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔
اس نے جیپ اسٹارٹ کی، پھر اسے تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا اسکول کی طرف جانے لگا۔ اسے محتاط رہنے کی عادت تھی۔ عقل میں یہ بات آئی کہ اسکول میں اغوا کی واردات ہو چکی ہے، وہاں رینجرز یا پولیس والے ہوں گے، ان کا سامنا اسے کرنا نہیں چاہیے۔ اس نے گاڑی ایک جگہ روک دی، پھر موبائل فون کے ذریعے عذرا سے رابطہ کیا۔ وہ اسکول میں بیٹھی باپ بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ فون پہلے میڈم نے اٹینڈ کیا، پھر عذرا کو دیا۔ اس نے پوچھا، کیا میرے بیٹے کو لا رہے ہیں؟ نہیں، ناکہ بندی جاری ہے، وہاں فائرنگ شروع ہو چکی ہے۔ اللہ خیر کرے، وہاں ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا دیدار کے گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہوگا، اس کی فکر نہ کرو، تم میرے پاس چلی آؤ۔ آپ کہاں ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ بریانی کے سامنے والی سڑک کے کنارے ہوں۔ آپ اتنے قریب ہیں، پھر اسکول کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تم سوال بہت کرتی ہو، میں بلا رہا ہوں، چپ چاپ چلی آؤ۔ ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اسکول سے وہاں تک 10 منٹ کا راستہ تھا۔ وہ آ گئی۔ جیپ کو دیکھ کر پوچھا، یہ کس کی گاڑی ہے؟ اپنی ہے، آؤ بیٹھو۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، یہ تو بہت مہنگی ہوگی، آپ نے کب خریدی؟ پھر وہی سوالات۔ بھائی میرے دوست کی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پہلے ہم بریانی کھائیں گے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، جب تک بیٹے کو نہیں دیکھوں گی لقمہ حلق سے نہیں اترے گا۔ وہ جیپ کو آگے بڑھا کر ہوٹل کے قریب لے آیا، پھر 2 پلیٹ بریانی کا آرڈر دے کر بولا، ہمارا بیٹا خیریت سے ہوگا، جب تک ناکہ بندی جاری ہے ہم کچھ کھا لیں۔ آپ زبردستی نہ کریں، اسے کھایا نہیں جائے گا۔ اولاد کی محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھوکی رہو، اگر نہیں کھاؤ گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، چلو یہاں سے۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرنا چاہتا تھا، عذرا نے اسے روک دیا۔ اچھا منگوا لیجئے، تم جانتی ہو کہ میں تمہیں اور پپو کو کتنا چاہتا ہوں، تم دونوں کی خاطر اتنی محنت کرتا ہوں کہ آج ہم خوشحال ہو گئے ہیں۔ پورے محلے میں صرف ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک قیمتی سامان ہے، بینک بیلنس ہے، اور ہمارا بیٹا بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ بریانی کی پلیٹیں آ گئیں، وہ کھانے لگے۔ عذرا نے کہا، آپ واقعی بہت محنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حق حلال کی کمائی میں برکت دے رہا ہے۔ نسیم کو کھاتے کھاتے ٹھسکا لگا۔ عذرا نے فوراً ہی پانی سے بھرا ہوا گلاس اٹھا کر دیا۔ وہ پانی پینے لگا۔ وہ بولی، آرام سے کھائیں، جلدی کیا ہے؟ وہ گلاس رکھ کر بولا، بہتر ہے تم کھانے کے دوران میں نہ بولا کرو۔ وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ اس نے کہا، میری ایک بات غور سے سنو، آپ بولنے سے منع کر رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں۔ میں نے تمہیں بولنے سے منع کیا ہے، میری بات سنو۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کھانے تک ناکہ بندی ختم ہو جائے، راستہ کھلا ہوگا تو میں تمہیں گلی کے سرے پر چھوڑ دوں گا، تم اس ڈرائیور کے گھر جا کر پپو کو لے آنا، پھر ہم ساتھ گھر جائیں گے۔ آپ اس محلے میں کیوں نہیں جائیں گے؟ پھر سوال کر رہی ہو؟ بھائی اس گلی کے سرے پر ایک دکاندار ہے، میں اس سے ضروری باتیں کروں گا، تسلی ہو گئی تمہاری؟ ہاں۔ وہ پلیٹ ایک طرف رکھ کر بولی، میں کھا چکی ہوں، اب بول سکتی ہوں، کوئی سوال نہ کرنا۔ وہ ہنس کر بولی، میں سوچتی ہوں ضروری نہیں کہ دیدار ہمارے بیٹے کو اپنے گھر لے گیا ہو سکتا ہے کہ اس کی گاڑی میں کوئی بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہو جس کی وہ مرمت کروا رہا ہو، اور ہو سکتا ہے گاڑی درست ہو گئی ہو اور اس نے پپو کو ہمارے پڑوس میں پہنچا دیا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے، تم فون کر کے معلوم کرو۔ اس نے عذرا کو موبائل فون دیا، وہ نمبر پنچ کرنے لگی۔ نسیم خاموش رہا۔ محلے کی فون والی خالہ سے رابطہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں عذرا بول رہی ہوں، کیا پپو آ گیا ہے؟ پپو تو نہیں آیا، درجنوں پولیس والے آ گئے ہیں، انہوں نے تمہارے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، وہ دروازے کا تالا توڑ کر اندر گئے ہیں، محلے والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ نسیم احمد عرف نامو دادا اپنی بیوی بچوں سے کب ملنے آتا ہے۔ عذرا نے پوچھا، نامو دادا؟ یہ تو ایک بہت خطرناک دہشت گرد کا نام ہے۔ نسیم نے اپنا نام سنتے ہی چونک کر عذرا کو دیکھا اور پھر پوچھا، کیا بات ہے، یہ نام کیوں لے رہی ہو، کس سے فون پر بات کر رہی ہو؟ اس نے موبائل بند کر دیا۔ خالہ بتا رہی ہیں کہ پولیس نے ہمارے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور آپ کو نسیم احمد عرف نامو دادا کہہ رہی ہے، محلے والوں سے سوالات کر رہی ہے،
ہمارے دروازے کا تالا توڑ کر اندر گھس گئی ہے، ہمیں فوراً وہاں جانا چاہیے۔ دماغ خراب ہوا ہے؟ پولیس نے محاصرہ کیا ہے اور تم وہاں جانے کو کہہ رہی ہو؟ تو کیا ہوا؟ ہم کوئی مجرم تو نہیں ہیں؟ اگر وہ آپ کو نامو دادا کہہ رہے ہیں تو آپ ان سے مل کر ان کی غلط فہمی دور کر دیں۔ میں ان سے نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتے؟ وہ ہمارے گھر میں گھس گئے ہیں، پتہ نہیں کیا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جب تک انہیں یقین نہیں دلایا جائے کہ وہ مکان نامو دادا کا نہیں ہمارا ہے، وہ محاصرہ ختم نہیں کریں گے۔ فی الحال اس مکان کو بھول جاؤ، میں تمہیں اور پپو کو ایک دوست کے مکان میں لے جاؤں گا۔ وہ شدید حیرانی سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر جائیں گے؟ کیوں؟ کیا تم چاہتی ہے کہ پولیس مجھے گرفتار کر لے؟ خدا نہ کرے، پولیس آپ کو گرفتار کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ میں نامو دادا ہوں۔ میں ایسی خطرناک مجرمانہ زندگی گزار رہا ہوں جس کی حقیقت اپنی بیوی اور بچوں کو بھی نہیں بتا سکتا۔ ہمیں بہت محتاط اور پراسرار بن کر دوہری زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میں تمہارا نسیم احمد ہوں، مگر بلال بارود کے بعد اس شہر کا دوسرا خطرناک دہشت گرد نامو دادا ہوں۔ نہیں 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 نہیں، آپ کہہ دیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ ہمارا ہنستا بستا گھر آپ کی اس مختصر سی کہانی سے برباد نہیں ہو سکتا۔ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ کہانی نہیں ہے۔ تمہارے پاس صرف نسیم احمد نہیں، نامو دادا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں ہوں نامو دادا۔ پولیس والے میرے اس چہرے سے مجھے نہیں پہچانتے، لیکن گھر جاتے ہی وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ وہ سکتے کی حالت میں اپنے خامد کو دیکھنے لگی۔ یہ سوچ کر دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی کہ جس کے ساتھ دن رات گزارتی رہی ہے وہ بدنام دہشت گرد ہے، حلال کمانے والا خامد نہیں ہے، بڑے اسکول میں پڑھنے والے بچے کا بڑا باپ نہیں ہے، بڑا بدماش ہے۔ اس نے کھانے کا بل ادا کیا، پھر پوچھا بوتل پیو گی؟ اس نے جواب نہیں دیا، منہ پھیل لیا۔ اس نے آہستگی سے پوچھا ناراض ہو؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے کہا میں سمجھ رہا ہوں تمہیں شوق پہنچا ہوگا، میں تم سے جھوٹ بولتا رہا، تمہیں دھوکہ دیتا رہا، لیکن جو بھی کیا تمہاری اور بیٹے کی بھلائی کے لیے کیا۔ ذرا سوچو، 1.5 برس پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم اچھا کھانے اور اچھا پہننے کے لیے ترستے تھے۔ آج کھانا اور کپڑا غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو تمہارے بینک اکاؤنٹ میں 25 یا 30 ہزار ہیں، لیکن تم سے اپنا دوسرا روپ چھپانے کے لیے میں تمہاری لا علمی میں لاکھوں روپیہ جمع کرتا رہا۔ تمہارے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے سے زیادہ رقم ہے اور یہ سب تمہارے پاس ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ وہ سن رہی تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں سختی سے بولا، کچھ بولتی کیوں نہیں؟ میں تمہیں ڈانٹ بھی نہیں سکتا اور تمہاری خاموشی برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اچھا کیا یا برا کیا، مان لو کہ تمہارے اور پپو کے شاندار مستقبل کے لیے کیا۔ کیا تم کہہ سکتی ہو کہ میں ایک محبت کرنے والا خاوند اور ایک ذمہ دار باپ نہیں ہوں؟ عذرا نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، آپ نے میرے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے جمع کیے ہیں، مجھے ایک دولت مند بیوی بنا دیا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، یہ تو کچھ نہیں ہے، جلد ہی 15 کے 30 ہو جائیں گے۔ آگے نہ بولیں، اتنا بتا دیں کہ 15 لاکھ روپے کے لیے کتنی سہاگنوں کو بیوہ بنایا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے بے اختیار اونچی آواز میں ڈانٹ کر آگے بھی کچھ کہنا چاہا، پھر عقل آ گئی کہ دوسرے لوگ سنیں گے۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے مین روڈ پر آیا، پھر آگے بڑھتے ہوئے کہا، ہم پہلے پپو کو لیں گے، پھر ایک دوست کے گھر جائیں گے، وہیں میں تم سے بات کروں گا۔ میں آپ کے کسی دوست کے گھر نہیں جاؤں گی، وہ گھر آپ کے والد نے حلال کی کمائی سے بنایا تھا، اسی گھر میں جاؤں گی، اور حرام کی کمائی کا جتنا قیمتی سامان اور ایئر کنڈیشنر وغیرہ ہے وہ سب نکال کر باہر پھینک دوں گی۔ یعنی تم مجھے اس گھر سے نکال کر پھینک رہی ہو؟ وہ آپ کا گھر ہے، لیکن آپ نے اپنے ہی گھر کو اپنے رہنے کے قابل نہیں رہنے دیا، وہاں جاتے ہی گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن میں بیوی ہوں، آپ کے بچے کی ماں ہوں، کس دل سے آپ کو نقصان پہنچنے والی بات سوچوں؟
آپ مجھے اور پپو کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ عذرا، ضد نہ کرو، میرے دوست کا مکان بہت بڑا ہے، ہم آرام سے چھپ کر رہیں گے۔ میرا معصوم بچہ مجرم نہیں ہے، وہ کیوں چھپ کر رہے گا؟ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، میں کیوں چھپ کر رہوں گی؟ صاف کہہ دو کہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہو۔ آپ ایک باپ کی حیثیت سے جواب دیں، کیا بیٹے کو ایک دہشت گرد کے سائے میں رکھنا چاہیے؟ کیا اسے مستقبل کا دہشت گرد بنانا چاہیے؟ اس نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں ناکہ بندی کی گئی تھی۔ اب وہ راستہ کھل گیا تھا۔ مطلوبہ دہشت گرد گرفتار ہو گئے تھے۔ میڈم نے دیدار کے مکان کا جو پتہ نوٹ کرایا تھا، وہ اس کے مطابق اس مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ عذرا نے جیپ سے اتر کر اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ دیدار کی ماں نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹی؟ دیدار آج پہلی بار میرے بیٹے کو اسکول لے گیا تھا۔ میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا ہے، آخر وہ پپو کو لے کر کہاں گیا ہے؟ بیٹی، وہ تو پپو کے ساتھ یہاں تھا، ناکہ بندی میں پھنس گیا تھا۔ ابھی 15 منٹ پہلے وہ پپو کو تمہارے گھر پہنچانے گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا بیٹا خیریت سے ہے، شکریہ اماں۔ وہ واپس آ کر جیپ میں بیٹھ گئی، پھر بولی، آپ نے سن لیا اماں کیا کہہ رہی تھیں؟ ہاں، ہمارا بیٹا اپنے گھر پہنچنے والا ہے۔ اس نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ عذرا نے کہا، پپو وہاں پہنچنے ہی والا ہوگا، مجھے بھی فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ میں کسی ٹیکسی اسٹینڈ کے پاس تمہیں اتار دوں گا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر عذرا نے بڑے دکھ سے پوچھا، آپ کہاں جائیں گے؟ یہ نہ پوچھو، اب تم پپو کو لے کر میرے پیچھے آؤ گی تو پولیس والے تمہارے پیچھے آئیں گے، تم اسی گھر میں رہو۔ وہ دونوں سر جھکائے بیٹھے رہے۔ جیپ آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ پھر وہ بڑے دکھ سے بولی، یہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں؟ آپ ہمارا مستقبل شاندار بنانا چاہتے تھے، کیا آپ کے بغیر بیٹا خوش رہ سکے گا؟ پورے محلے میں ہم ماں بیٹے کو ایک دہشت گرد کی بیوی اور بیٹا کہا جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، مگر آپ کا نام رہے گا نامود دادا۔ اس نے ایک ٹیکسی اسٹینڈ کے پاس جیپ روک کر کہا، یہاں بیٹھو، ابھی 15 منٹ انتظار کرو، پپو وہاں پہنچ جائے گا تو تم خالہ کو فون کر کے پپو کی خیریت بھی معلوم کرو اور پولیس محاصرے کے بارے میں بھی پوچھو کہ وہاں میرے خلاف کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے آنچل میں منہ چھپا لیا۔ اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ سسک رہی تھی اور آنسو چھپا رہی تھی۔ پولیس نے کچھ اس طرح آ کر نامود دادا کے مکان کا محاصرہ کیا تھا کہ پورے علاقے میں کھلبلی پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ دور دور سے آ کر دیکھ رہے تھے اور یہ معلوم ہونے پر حیران ہو رہے تھے کہ جسے وہ برسوں سے نسیم احمد سمجھتے رہے، وہ بدنام دہشت گرد نامود دادا ہے۔ پولیس والے اس کے بارے میں انکوائری کر رہے تھے اور اس کے مکان کے ایک ایک حصے کی تلاشی لے رہے تھے۔ کوئی ہتھیار وغیرہ برآمد نہیں ہوا۔ افسر نے محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا۔ چند سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ باری باری دن رات اس مکان کے آس پاس رہیں اور جب بھی نامود دادا آئے اسے گرفتار کر لیں۔ ایسے وقت دیدار بچے کو اپنی سوزوکی میں لے کر آیا۔ محلے پڑوس کی عورتیں اس طرف آنے لگیں۔ اس نے بچے کو اگلی سیٹ سے اتارتے ہوئے پڑوسن سے کہا، اس گھر میں تو پولیس والے ہیں، بچے کی ماں کہاں ہے؟ پڑوسن نے کہا، وہ اپنے بچے کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ دیدار نے کہا، مجھے افسوس ہے، میں بچے کو وقت پر نہ لا سکا۔ میرے علاقے کی ناکہ بندی ہوئی تھی، تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ جیسے ہی راستہ کھلا میں اسے لے آیا، لیکن اس کی ماں تو نہیں ہے۔ پڑوسن نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم کس کا بچہ لے آئے ہو؟ پپو کہاں ہے؟ دیدار نے کہا، یہی تو پپو ہے۔ کیا اندھے ہو گئے ہو؟ صبح یہاں سے پپو کو لے گئے تھے اور واپسی میں دوسرے بچے کو لا کر کہہ رہے ہو کہ یہ پپو ہے؟ پولیس افسر نے پاس آ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ ایک خاتون نے کہا، یہ ڈرائیور صبح یہاں سے عذرا کے بیٹے پپو کو لے گیا تھا اور اب یہ دوسرا بچہ واپس لا کر دے رہا ہے۔ افسر نے پوچھا، یہ اس گھر سے لے گیا تھا، یعنی یہ نامود دادا کا بیٹا ہے؟
آپ نسیم کہیں یا نامو کہیں، یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس ڈرائیور نے بچہ بدل دیا ہے۔ افسر نے پوچھا، یہ بچہ کہاں سے لائے ہو؟ سن رائز گرامر اسکول کے بچے لاتا لے جاتا ہوں۔ آج میری اینک ٹوٹ گئی، پھر پپو کو پہلے دن اسکول لے گیا تھا، اس لیے اس کی صورت اچھی طرح یاد نہیں رہی، مگر یہ ہے اسی اسکول کا بچہ۔ افسر نے اس کی نیک ٹائی اور شرٹ کا مونوگرام پڑھ کر کہا، ہاں یہ اسی اسکول کا بچہ ہے۔ پڑوسن نے پوچھا، تو پھر پپو کہاں ہے؟ تیتان نے کہا کہ پپو اسکول میں رہ گیا ہوگا۔ وہ اسکول میں نہیں ہے، اس کی ماں بڑی دیر سے اسکول میں بیٹھی اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے۔ افسر نے اپنے ماتحت سے کہا، اس کے ساتھ بچے کو لے کر اسکول جاؤ اور معلوم کرو یہ کس کا بچہ ہے، اور جس بچے کو یہاں لانا چاہیے تھا وہ کہاں رہ گیا۔ اس ماتحت افسر نے 2 سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ سوزوکی میں بٹھایا، پھر دیدار اور بچے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فون والی خالہ اپنے گھر آئی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور پھر بولی، ہیلو، کون؟ خالہ، میں عذرا بول رہی ہوں، کیا پپو وہاں پہنچ گیا ہے؟ اے بیٹی، پتہ نہیں تمہارے نصیب میں کیوں بھٹکنا لکھا ہے، وہ سوزوکی ڈرائیور آیا تھا، خدا جانے کس کا بچہ لے آیا، اسے پپو کہہ رہا تھا۔ کیا وہ میرا پپو نہیں تھا؟ نہیں، دوسرا بچہ تھا۔ وہ ڈرائیور کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی اینک ٹوٹ گئی تھی، پپو کو صرف ایک بار صبح دیکھا تھا، اس لیے پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہے اور دوسرے بچے کو پپو سمجھ کر اٹھا لایا ہے۔ تو پھر میرا پپو کہاں ہے؟ وہ تو اسکول میں بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان والدین کے پاس ہو جن کا بچہ سوزوکی ڈرائیور لیے گھوم رہا ہے۔ وہ ڈرائیور کہاں ہے؟ ایک پولیس افسر ڈرائیور اور بچے کو اسکول لے گیا ہے۔ اس بچے کے والدین کا پتہ چلے گا تو تمہارے پپو کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہو سکے گا۔ عذرا نے موبائل فون بند کر دیا۔ نسیم نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ڈرائیور کس کے بچے کو پپو کہہ رہا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، وہ کسی کا بھی بچہ ہو، ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ روتی کیوں ہو؟ وہ مل جائے گا، ہم ابھی اسی سوزوکی ڈرائیور کے گھر جائیں گے، اس کو پکڑیں گے۔ بچے بدل گئے ہیں، آنسو پوچھو، پپو مل جائے گا۔ اس نے جیپ اسٹارٹ کی۔ عذرا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اسکول چلیں، ایک پولیس افسر اس ڈرائیور اور بچے کو اسکول لے گیا ہے۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، وہاں پولیس ہوگی، میں جا نہیں سکوں گا، وہیں اسٹوڈنٹ بریانی کے سامنے تمہارا انتظار کروں گا۔ میرا موبائل فون نمبر یاد رکھو، کوئی بھی ضروری بات ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ اس نے نمبر بتائے، عذرا نے لکھ لیے۔ آگے ٹریفک رکا ہوا تھا، نسیم راستہ بدل کر ایک لمبا چکر کاٹ کر جانے لگا۔ اس راستے پر وہی جگہ آئی جہاں بم کے دھماکے سے مکان تباہ ہوا تھا، اور عظمت اللہ شاہ اپنی کار کے پاس کھڑے پوتے کی لاش کے برآمد ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ نسیم کو جیپ کی رفتار سست کرنی پڑی۔ عذرا نے پوچھا، یہاں بھیڑ کیوں ہے؟ نسیم نے کہا، وہ جو کھنڈر دکھائی دے رہا ہے وہاں ایک مکان تباہ کر دیا گیا ہے۔ سپاہی راستہ روک رہے تھے، دوسرے راستے پر جانے کو کہہ رہے تھے۔ نسیم نے دور کھڑے ہوئے شاہ صاحب کو دیکھا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ، جج عظمت اللہ شاہ؟ عذرا نے کہا، جج عظمت اللہ؟ ہاں، بیچاروں کے گھر ماتم ہو رہا ہوگا، پپو کے اسکول سے ان کے پوتے کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہیں جج صاحب۔ اس نے بڑی لگن سے شاہ صاحب کی طرف دیکھا اور پھر کہا، نسیم، راستہ رکا ہوا ہے، میں جج صاحب سے ہمدردی کے 2 بول بول کر آتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھی رہو، ابھی آگے جانے کا راستہ مل جائے گا۔ ان کا پوتا ہمارے بیٹے کے اسکول سے اغوا ہوا ہے، پلیز 1 منٹ۔ وہ جیپ سے اتر کر تیزی سے چلتی ہوئی شاہ صاحب کے سامنے آئی اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، میرا بیٹا بھی سن رائز میں پڑھتا ہے، میں نے آپ کے پوتے کے بارے میں سنا ہے، کیا وہ واپس مل گیا؟ شاہ صاحب نے گہرے دکھ سے اسے دیکھا اور پھر کہا، مل گیا، وہ وہاں ہیں۔ انہوں نے ملبے کی طرف اشارہ کیا۔ عذرا نے حیرانی سے دیدے پھاڑ کر ادھر دیکھا اور پھر پریشان ہو کر پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک افسر نے کہا، بی بی آپ ادھر آئیں۔ وہ عذرا کو ایک طرف لے جا کر بولا، ظالموں نے اس بچے کو اس مکان میں قید کیا تھا،
اب ملبے سے اس کی لاش نکالی جا رہی ہے۔ نہیں، وہ چیخ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ اس بچے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں مار ڈالا اسے کیوں مار ڈالا؟ وہ دیوانہ وار ایسے چیخنے لگی جیسے اس کی اپنی کوکھ اجڑ گئی ہو۔ افسر اسے سمجھاتا اور تسلیاں دیتا ہوا دور لے گیا۔ بی بی، شاہ صاحب اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کو ان کے سامنے یوں نہیں رونا چاہیے۔ اسی وقت ملبے کی طرف سے ایک سپاہی نے اونچی آواز میں کہا، مل گئی۔ پھر ایک بار یہی سمجھ میں آیا کہ بچے کی لاش مل گئی ہے۔ وہ ملبے کی طرف آئے۔ سپاہی کے ہاتھ میں ایک بچے کی شرٹ تھی۔ افسر نے اس شرٹ کو ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ عذرا نے کہا، یہ تو سن رائز گرامر اسکول کا یونیفارم ہے، میرے پپو کی شرٹ بھی ایسی ہی ہے۔ اس نے افسر سے وہ شرٹ لے کر دیکھی۔ افسر نے کہا، بی بی، آپ ہماری کارروائی میں مداخلت نہ کریں، یہ شرٹ مجھے دیں۔ وہ اسے واپس دیتے دیتے رک گئی۔ شرٹ کے دامن پر ایک ننھا سا دھبا لگا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ پپو کی شرٹ کے دامن میں بھی ٹھیک اسی جگہ دھبا تھا۔ اچھی طرح دھونے کے باوجود وہ مٹ نہ سکا تھا۔ عذرا نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، دامن نیکر کے اندر رہے گا، دھبا دکھائی نہیں دے گا۔ عذرا نے اس شرٹ کو نیکر کے اندر کر کے اس دھبے کو چھپا دیا تھا۔ وہ خیالات سے چونک گئی۔ افسر نے اس کے ہاتھ سے شرٹ چھین کر سپاہی سے کہا، بی بی کو یہاں سے لے کے جاؤ۔ وہ خود ہی پلٹ کر بوجھل قدموں سے جانے لگی۔ جانے کچھ جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ملبے کے نیچے سے دو ننھے ہاتھ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک رہے ہوں، مگر وہ ملبے سے دور آ گئی۔ پھر سر جھکا کر تیزی سے دوڑتی ہوئی آ کر جیپ میں بیٹھ گئی۔ نسیم نے جیپ اسٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں احساس ہے کہ تم مجھے مصیبت میں پھنسا کر گئی تھی؟ پولیس والے مجھ سے ذرا دور تھے، پہچان لیتے تو ابھی میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوتی۔ شکر ہے کہ مجھے صورت سے کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کا دل اور دماغ اس ملبے کی طرف تھا اور وہ شرٹ اسے پکار رہی تھی۔ نسیم کہہ رہا تھا، میں حیران ہوں، پولیس کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں ہی ناموں دادا ہوں، اور کس نے انہیں میرے گھر کا پتہ بتایا ہے؟ میری اصلیت صرف ایک شخص جانتا ہے، کیا وہ پولیس کسٹڈی میں ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے عذرا کو دیکھا اور بے حیرانی سے بولا، تم رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، ملبے سے بچے کی جو شرٹ نکلی وہ پپو کی شرٹ جیسی تھی۔ وہ تو ہوگی، ایک اسکول کے تمام بچوں کے یونیفارم ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس شرٹ کے دامن میں بالکل ویسے ہی دھبا لگا ہوا تھا جیسا کہ ہمارے پپو کی شرٹ میں ہے۔ ریڈی میڈ یونیفارم فروخت کرنے والے دکاندار کتنے ہی کپڑوں پر دھبا لگا دیتے ہیں، مگر تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا دوسرے بچے کی چیز دیکھ کر اپنا بچہ یاد نہیں آتا ہے؟ بھائی تم اسکول جا رہی ہو، بچہ مل جائے گا۔ وہ اسکول کے نزدیک رک گیا اور بولا، میں بے چینی سے فون کا انتظار کرتا رہوں گا، کوئی بات ہو تو فوراً رابطہ کرنا۔ عذرا ایک موڑ مڑتی ہوئی اسکول کے آہنی گیٹ کے سامنے آئی۔ بڑا گیٹ پوری طرح کھلا ہوا تھا، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، کئی مسلح سپاہی جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ وہ اسکول کی عمارت میں داخل ہو کر میڈم کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں میڈم اور 3 ٹیچرز بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے پوچھا، کیا دیدار نہیں آیا ہے؟ میڈم نے کہا، وہ ایک پولیس افسر کے ساتھ آ رہا ہے۔ افسر نے فون پر بتایا ہے کہ دیدار نے بچے کو پہچاننے میں غلطی کی ہے، وہ یہاں سے تمہارے بیٹے کی جگہ کسی اور کے بیٹے کو لے گیا ہے۔ عذرا نے کہا، میں معلوم کر چکی ہوں، دیدار کے پاس میرا بیٹا نہیں ہے، وہ اسکول میں بھی نہیں ہے، پھر کہاں ہے؟ فی الحال یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بچہ دیدار کے پاس ہے، اس بچے کے والدین پپو کو غلطی سے لے گئے ہیں۔ اسکول کے احاطے میں سوزوکی آ کر رکی۔ دیدار اور پولیس افسر اس بچے کو لے کر میڈم کے پاس آئے۔ افسر نے پوچھا، آپ اس بچے کو پہچانتی ہیں؟ میڈم اور ٹیچرز اسے غور سے دیکھنے لگیں۔ الگ الگ کلاس کی ٹیچرز نے اسے نہیں پہچانا۔ میڈم نے کہا، دراصل اس کا نیا ایڈمیشن ہوا ہے اور یہ آج پہلی بار آیا ہے۔ کئی بچوں کے درمیان ایک نئے بچے کی صورت پہلے دن یاد نہیں رہتی۔ افسر نے پوچھا، آج نئے ایڈمیشن والے کتنے بچے آئے تھے؟ صرف 2 بچے، ایک تو یہ عذرا خاتون ہے، ان کا بیٹا گم ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا،
دوسرا بچہ جج صاحب کا پوتا تھا جسے بدماش اٹھا کر لے گئے۔ کیا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شاہ صاحب کے پوتے کو اٹھا کر لے گئے تھے؟ وہ بچہ مس صابرہ کی کلاس میں کھیل رہا تھا۔ انہوں نے ان پر تشدد کیا تھا۔ یہ مس صابرہ ہیں۔ جج صاحب کے پوتے کا نام ثناء اللہ عرف سنی تھا اور اس نام کا بیگ میری کلاس میں رکھا تھا اور کوئی دوسرا بیگ اور دوسرا بچہ نہیں تھا۔ مس صابرہ نے سنی کا بیگ اٹھا کر میڈم کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ ہے سنی کا بیگ۔ اس بچے نے بیگ کی طرف دیکھا، پھر ادھر انگلی اٹھا کر کہنے لگا، ٹافی ٹافی۔ یہ بیگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا اس میں ٹافی ہے؟ مس صابرہ نے کہا، پتہ نہیں، میں نے بیگ کھول کر نہیں دیکھا۔ افسر نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں 4 ٹافیاں تھیں۔ سب نے حیران ہو کر بچے کو دیکھا۔ افسر نے کہا، یہ اپنا بیگ پہچان رہا ہے، یہ سنی ہے، شاہ صاحب کا پوتا ہے۔ عذرا کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ ابھی سنی کی شرٹ دیکھ کر آئی تھی جو ملبے میں سے نکلی تھی۔ سنی کو بھی مردہ اس ملبے سے نکلنا تھا، لیکن وہ زندہ سب کے سامنے کھڑا ایک ٹافی چوس رہا تھا۔ افسر نے میڈم سے پوچھا، آپ کے پاس شاہ صاحب کا فون نمبر ہے؟ ان کے گھر کا نمبر ہے، پلیز آپ ڈائل کریں۔ میڈم نے ٹیلی فون ڈائری میں نمبر دیکھے، پھر وہ نمبر ڈائل کر کے ریسیور افسر کو دیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ افسر نے کہا، شاہ صاحب سے بات کرائیں، وہ نہیں ہیں۔ بیگم صاحبہ کو فون دیں، وہ صدمے سے نڈھال ہیں، کسی سے بات نہیں کریں گی۔ کسی بھی طرح ان سے بات کرائیں، بہت ضروری کام ہے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، میں بیگم شاہ ہوں، فرمائیے۔ ہم سنی کی نمایاں شناخت چاہتے ہیں۔ اس کے جسم پر کہیں کوئی پیدائشی نشان یا کسی چوٹ کا گہرا نشان ہے؟ اس کے بائیں کان کے پیچھے ایک بڑا سا مسا تھا اور دائیں گھٹنے پر چوٹ کا نشان تھا۔ وہاں زخم تھا، وہ بھر گیا تھا، نشان رہ گیا تھا۔ انہوں نے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں کہا، پلیز آپ 1 منٹ ہولڈ کریں۔ اس نے ریسیور ایک طرف رکھ کر بچے کی طرف جھک کر بائیں کان کے پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک بڑا سا مسا تھا اور گھٹنے پر بھی زخم کا نشان نظر آ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر کہا، بی بی، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، شاہ صاحب کا پوتا سنی زندہ ہے۔ کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میرا بچہ اس ملبے سے زندہ نکل آیا ہے؟ آپ کا پوتا ملبے میں نہیں تھا۔ عذرا سکتے کے عالم میں یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایسی شدت سے سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں جیسے ہوا آندھی کی رفتار سے چل رہی ہو۔ بیگم شاہ نے فون پر پوچھا، آپ کون ہیں؟ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بیگم صاحبہ، میں ایک پولیس افسر ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پوتا سنی زندہ ہے، یہاں اسکول میں میڈم کے پاس ہے، آپ خود ان سے بات کریں۔ میڈم نے ریسیور لے کر کہا، بیگم صاحبہ، آپ کو پوتے کی نئی زندگی مبارک ہو۔ آپ ایسا کریں، اس کی آواز سنیں۔ میڈم نے اسے اپنے پاس بلایا، سنی بیٹے ادھر آؤ۔ وہ قریب آیا تو اس کے کان سے ریسیور لگا کر بولی، اپنی دادی سے بات کرو، ہیلو کہو۔ اس نے کہا، ہیلو گرینڈ مام، میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے، میں ابھی آ رہی ہوں۔ میڈم نے ریسیور اپنے کان سے لگا کر کہا، آپ فوراً یہاں آ جائیں اور شاہ صاحب کو بھی یہ خوشخبری سنا دیں۔ بیگم نے کریڈل پر ہاتھ رکھ کر شاہ صاحب کے موبائل نمبر ڈائل کیے اور پھر رابطہ ہونے پر کہا، ہیلو، آپ بول رہے ہیں؟ شاہ صاحب آپ بول رہے ہیں؟ ہاں میں ہوں بیگم، میرا خیال ہے تم۔ بیگم نے بات کاٹ کر کہا، آپ کچھ نہ بولیں، خوشخبری سنیں، ہمارا سنی زندہ ہے اور اسکول میں ہے، میں اسے لینے جا رہی ہوں، آپ فوراً وہاں پہنچیں۔ بیگم، یہ تم کیسی ناممکن بات کہہ رہی ہو؟ صدمات نے تمہیں متاثر کیا ہے، خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے، آپ میڈم کو فون کر کے معلوم کر لیں۔ بیگم نے انہیں نمبر بتایا اور پھر رابطہ ختم کر دیا۔ جنید نے پوچھا، ڈیڈ کیا بات ہے، ممی تو ٹھیک ہیں؟ بیٹے، وہ کہہ رہی ہیں کہ سنی زندہ ہے اور اسکول میں ہے۔ کیا؟ جنید اور آس پاس کھڑے ہوئے پولیس افسران اور سپاہی وغیرہ چونک گئے۔ شاہ صاحب موبائل کے ذریعے رابطہ کرنے لگے۔ تمام لوگوں کی نظریں ملبے کی طرف تھیں۔ سبھی یہ سوچ رہے تھے کہ اس ملبے کے نیچے سنی نہیں ہے تو پھر اسی اسکول کا دوسرا بچہ کون ہے؟ شاہ صاحب نے کہا، ہیلو میڈم، میں عظمت اللہ شاہ بول رہا ہوں،
کیا وہاں میرا پوتا ثناء اللہ عرف سنی ہے؟ میڈم نے کہا، شاہ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا پوتا زندہ ہے اور یہاں میرے پاس ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے فون بند کر کے خوشی سے کانپتے ہوئے کہا، بیٹا ہمارا سنی زندہ ہے، اسکول میں ہے، جلدی چلو، تمہاری ممی بھی وہاں گئی ہیں۔ وہ کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اسکول میں پہلے بیگم شاہ اپنی بہو شازیہ کے ساتھ وہاں پہنچی اور پھر سنی کو دیکھتے ہی خوشی سے چیخ مار کر اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور پھر اسے چوم چوم کر رونے لگی۔ اسی وقت شاہ صاحب اور جنید بھی پہنچ گئے۔ شاہ صاحب کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی تھیں۔ مردہ زندہ ہو کر چلا آئے تو اس کے عزیز و اقارب کی خوشیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پھر سبھی ایک دم سے چونک گئے۔ سب سے پیچھے دیوار سے لگی ہوئی عذرا نے چیخ کر پوچھا، کہاں ہے؟ سب نے ادھر دیکھا۔ وہ بولی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا پپو؟ اس نے آگے بڑھ کر دیدار کا گریبان پکڑ لیا۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ ہم مائیں تمہارے جیسے ڈرائیوروں پر بھروسہ کرتی ہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کرتی ہیں، امانت میں خیانت نہ کرو، میرا بچہ لاؤ، کہاں ہے وہ؟ دیدار نے کہا، باجی میں انسپکٹر صاحب کے سامنے وضاحت کر چکا ہوں، ایک جگہ فائرنگ ہو رہی تھی، وہاں بھگدڑ میں میری اینک ٹوٹ گئی، اسکول کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، میں بچوں کو لینے اسکول آ گیا، میں نے آپ کے بیٹے کو صرف ایک بار صبح دیکھا تھا، دوسری بار اینک کے بغیر میں نے شاہ صاحب کے پوتے کو پپو سمجھ لیا، میں نے اسے پپو کہہ کر بلایا تو یہ میرے پاس دوڑتا ہوا آ گیا، آپ خود دیکھیں۔ سنی ماں باپ کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ دیدار نے اس کی طرف دونوں بازو پھیلا کر کہا، پپو آ جاؤ پپو۔ وہ دوڑتا ہوا دیدار کے پاس آ گیا۔ بیگم شاہ نے کہا، یہ اس کی عادت ہے، جو پیار سے بلاتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے، اور ہم گھر میں اسے پپو بھی کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا، تم ان خاتون کے بچے کے دھوکے میں ہمارے پوتے کو لے گئے، سوال یہ ہے کہ ان خاتون کا بیٹا کہاں ہے؟ میڈم نے کہا، آج 2 نئے بچے اسکول آئے تھے، ایک سنی اور دوسرا پپو۔ دیدار پپو کے دھوکے میں سنی کو لے گیا اور وہ دہشت گرد سنی کے دھوکے میں پپو کو لے گئے تھے۔ ہاں، عذرا نے چیخ کر کہا، وہ میرے بیٹے کو لے گئے تھے۔ میں بہت دیر سے اس حقیقت کو سمجھ رہی ہوں اور بہت دیر سے اپنے اندر انکار کر رہی ہوں کہ جو شرٹ میں نے ملبے میں دیکھی تھی وہ میرے بیٹے کی نہیں ہے، لیکن اس شرٹ کے دامن میں ایسا دھبا ہے جو میرے بیٹے کی شرٹ میں تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، روتے روتے جھک گئی۔ شاہ صاحب نے بڑے دکھ سے کہا، یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ معصوم ہمارے پوتے پر قربان ہو گیا ہے۔ بیگم شاہ عذرا کے پاس آ کر گھٹنے ٹیک کر بولی، تم میری بیٹی ہو اور میری بیٹی کی طرح ہو، خدا جانتا ہے ابھی ہم جس قدر خوش ہو رہے تھے اتنا ہی اندر سے ہمارا دل کٹ رہا ہے، ہمارے پاس زبان نہیں ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اپنے پوتے کو زندہ پا کر خود کو کس طرح مجرم سمجھ رہے ہیں۔ میڈم نے کہا، خدا ان دہشت گردوں کو غارت کرے، کیا ان کے بچے نہیں ہوتے؟ کیا ان کے بچے بھی ہلاک نہیں ہوتے؟ عذرا کے ذہن کو جھٹکا سا لگا، اس نے چونک کر سر اٹھا کر میڈم کو دیکھا، ایک دم سے فرش سے اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس آئی، ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ رابطہ ہوتے ہی وہ چیخ کر بولی، نامو دادا، میری آواز سن رہے ہو؟ نسیم نے گھبرا کر پوچھا، تم چیخ کر مجھے نامو دادا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم میرے مجازی خدا نسیم ہو، مگر اپنے بیٹے کے قاتل نامو دادا ہو۔ میرے پپو کو تم نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ جس ملبے کے پاس ہم گئے تھے وہاں جج صاحب کا پوتا نہیں، ہمارا بیٹا دفن ہے۔ سن رہے ہو؟ تم دوسرے بچوں کے لیے گڑھا کھودتے رہتے تھے، آج اس گڑھے میں ہمارے بچے کی لاش پڑی ہے، کیا اپنے بچے کی لاش وہاں سے نہیں نکالو گے؟ مگر کیسے نکالو گے؟ وہاں جاؤ گے تو پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی، اور تم ابھی گرفتار نہیں ہونا چاہتے، ہے نا؟ تم بچوں کی لاشیں گرا کر اپنے بچے کے لیے قیمتی کھلونے لاتے تھے، اب کس کے لیے لاؤ گے؟ تم تو پولیس کے خوف سے اپنے بچے کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکو گے۔ جاؤ، منہ چھپاؤ، میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ ریسیور پھینک کر دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ بیگم شاہ نے کہا، اسے روکو، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ انسپکٹر نے سپاہیوں کو حکم دیا، خاتون کو روکو، جانے نہ دو۔
باہر کھڑے ہوئے سپاہیوں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ چیخنے لگی، مجھے جانے دو، میرا بچہ وہاں اکیلا پڑا ہے، مجھے جانے دو، چھوڑ دو مجھے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ ہڑک پھاڑ کر چیخ رہی تھی اور شدت سے، چیختے چیختے جیسے دماغ کی رگیں پھٹ گئی ہوں۔ وہ چکرا کر سپاہیوں کی گرفت میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ انسپکٹر نے ایمبولینس کے لیے قریبی اسپتال میں فون کیا۔ شاہ صاحب نے کہا، بیگم تم سنی اور شازیہ کو لے کر گھر جاؤ، میں اور جنید اس خاتون کے ساتھ رہیں گے۔ بیگم شاہ نے بے ہوش عذرا کی طرف دیکھا، پھر بڑے دکھ سے کہا، میں کیا کروں، اس کا بچہ کہاں سے لا کر دوں؟ بیچاری کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ سر جھکا کر سنی اور شازیہ کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھ گئیں اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایمبولینس بھی آ گئی۔ عذرا کو اس کے پچھلے حصے میں لٹایا گیا۔ دیدار اپنی سوزوکی میں آ گیا۔ شاہ صاحب اور جنید اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ پھر پولیس افسر کے ساتھ وہ قافلہ اسپتال کی طرف چل پڑا۔ نسیم کئی منٹ تک گمسم بیٹھا رہا۔ عذرا کی دل پھاڑ دینے والی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسے عذرا کی زبان سے بھی سن کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دہشت گردی کی راہ میں ایک دہشت گرد کا بیٹا مارا گیا ہے۔ جو ظالمانہ موت باپ کو ملنی چاہیے تھی وہ معصوم بیٹے کو ملی تھی۔ اس نے خیالات سے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بڑی دیر سے اسٹوڈنٹ بریانی کے سامنے اپنی جیپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے موبائل کے ذریعے میڈم کے نمبر ملائے، پھر رابطہ ہونے پر کہا، میں عذرا خاتون سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ عذرا میری شریک حیات ہے۔ اور سمجھی، وہ آپ کو نامو دادا کہہ رہی تھی۔ پلیز آپ عذرا سے بات کرائیں۔ وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ان کے لیے ایمبولینس بلائی گئی ہے۔ اوہ گاڈ، میں کیا کروں؟ کیا واقعی دہشت گرد میرے بیٹے کو لے گئے تھے؟ ہاں، یہ ٹریجڈی ہو چکی ہے، اسی لیے بیچاری صدمہ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس نے فون بند کر کے جیپ اسٹارٹ کی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ گاڑی بے منزل چل رہی تھی۔ اس کے دماغ کے اندر تڑ تڑ گولیاں چل رہی تھیں، بموں کے دھماکے ہو رہے تھے، آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں تک جا رہے تھے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ نسیم احمد عرف نامو دادا ہاتھ میں کلاشنکوف لیے کہا لگا رہا تھا۔ اس نے آج تک جو کچھ کیا وہ ایک فلمی منظر کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ جب بھی کوئی واردات کرتا تھا کہے لگاتا تھا، کیونکہ موت کے ہر منظر کے ساتھ اسے لاکھوں روپے ملتے تھے اور وہ لاکھوں روپے پپو کے شاندار مستقبل کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ بیٹی کی زندگی کے اکاؤنٹ میں موت کے سکے ڈالتا رہا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک پرانے سے مکان کے سامنے پہنچا۔ وہ رنگو دادا کا اڈا تھا۔ اس کے مسلح ہواری مکان کی چھت پر پہرا دیکھ رہے تھے۔ ایک نے آواز دی، دادا، اپنا نامو دادا آیا ہے، کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ دادا نے کہا، آنے دو، کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تبھی یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ نسیم نے جیپ سے اتر کر سیٹ کے نیچے سے ایک ٹیٹی نکالی اور بھیسے ہاتھ میں لیے مکان کے دروازے پر آیا۔ ایک ہواری نے دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی سے مکان کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں آیا۔ وہاں رگو دادا ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، آؤ نامو دادا، ہمیں خبر مل گئی ہے کہ تمہارے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے۔ نسیم نے کہا، میں یہ پوچھنے آیا ہوں، جج کے پوتے کو اغوا کرنے کے لیے تم نے کن کتوں پر بھروسہ کیا تھا؟ جن پر بھروسہ کیا تھا وہ چاروں گرفتار ہو گئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ جج کے پوتے کو اغوا نہ کر سکے۔ انہوں نے اغوا بھی کیا اور میرے حکم سے اس بچے کو اڑا بھی دیا۔ وہ جج کا پوتا نہیں تھا، نہ ہو کسی کتے کا پلہ ہوگا۔ جج شاہ ہم سے بچے گا نہیں۔ تم نہیں بچو گے، تم ہو کتے کے پلے، یو ڈاگ۔ تم نے جج کے پوتے کو نہیں، میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ اس نے رنگو دادا کا نشانہ لیا اور دوسرے ہی لمحے ٹیٹی کی کئی گولیوں سے اسے چھلنی کر دیا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے ہواری اور چھت پر پہرا دینے والوں نے فائرنگ کی آواز سنی، ادھر دوڑتے ہوئے آنے لگے۔ نسیم دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا اور ادھر سے آنے والے ہواری کو گولی مارنے کے بعد باہر آ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے
کہ छत वाले नीचे उतरकर बाहर आते। वो जीप स्टार्ट करके वहाँ से सीधा एसएसपी के दफ्तर में पहुँचा और इससे कहा, पुलिस को जिस नामूदादा की तलाश है वो मैं हूँ। एसएसपी ने हैरानी से पूछा, तुम नामूदादा हो? जिन अफसरान ने मेरे घर का मुआसरा किया था वो मेरे नामूदादा होने की तस्दीक करेंगे। ताज्जुब है तुम गिरफ्तारी क्यों पेश कर रहे हो? इसलिए कि आज मुझे अपने दहशतगर्द होने का यकीन हुआ है। वैसे तो मेरे बेटे को एक दूसरे दहशतगर्द ने हलाक किया है, लेकिन मेरे अंदर ये इंकिशाफ हुआ है कि मैं भी तो दहशतगर्द हूँ, और दहशतगर्द न किसी के बाप होते हैं, न भाई होते हैं और न बेटे। जनाब, अब मेरे पास वो चेहरा नहीं जिसे मैं अपनी बीवी को दिखा सकूं। बस यही एक पुलिस को पेश करने वाली सूरत रह गई है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एम्बुलेंस तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। तभी अजरा को होश आ गया। वो पिछले हिस्से में लेटी हुई थी। एकदम से उठकर बैठ गई। करीबी 2 सिपाही बैठे हुए थे। एक ने कहा, आप आराम से लेट जाएं। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं अपने बेटे के पास जाऊंगी। हम आपको अस्पताल ले जा रहे हैं। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। गाड़ी रोको। मैं कहती हूँ कि गाड़ी रोको। सिपाहियों ने आगे बैठे हुए ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। एम्बुलेंस के साथ शाह साहब और पुलिस वालों की गाड़ियाँ भी रुक गईं। एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खुलते ही वो इतनी फुर्ती से बाहर आई कि सिपाही इसे रोक ना सके। एम्बुलेंस से बाहर आते ही वो तेज़ी से एक तरफ दौड़ने लगी। अफसर ने कहा, अरे कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे। अफसर ने सिपाही ड्राइवर से कहा, गाड़ी इसकी तरफ ले चलो। जुनैद भी इसकी तरफ कार ले गया। वो फुटपाथ पर दौड़ती जा रही थी। इसके करीब पहुंचकर अफसर ने कहा, प्लीज़ रुक जाओ, हम तुम्हें गाड़ी में ले चलेंगे। गाड़ी इससे आगे जाकर रुक गई। सिपाहियों ने गाड़ी से उतरकर इसे पकड़ लिया। जुनैद ने करीब आकर कार रोक दी। शाह साहब ने कहा, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बात मान लो, आओ मेरी गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें वहीं पहुंचाएंगे जहां तुम जा रही हो। सिपाहियों ने इसे कार की पिछली सीट पर बिठा दिया। फिर वह अस्पताल की तरफ जाने वाला कारवां मलबे की तरफ जाने लगा। शाम हो रही थी। थोड़ी देर बाद मगरिब की अज़ान होने वाली थी। वो सब वहाँ पहुँचे। सिपाहियों ने मलबा हटाने का काम रोक दिया था क्योंकि अंधेरा होने वाला था। अजरा मलबे की तरफ देखते हुए कार से बाहर आई। इसके बाल बिखरे हुए थे। दुपट्टा एक शाने से झूल रहा था। वो सदमे से टूट कर चल रही थी और मलबे की तरफ जा रही थी। शाह साहब ने एक इंस्पेक्टर से पूछा, लाश अभी तक बरामद नहीं हुई? नहीं जनाब, मलबा बहुत है, इसे हटाने में टाइम लगेगा। तो फिर काम क्यों बंद कर दिया? पहले यहाँ ज़रूरत के मुताबिक रोशनी का इंतज़ाम किया जाएगा, फिर काम शुरू होगा। वो सब अजरा के पीछे चलते हुए मलबे के करीब आ गए। वहाँ अब भी लोगों की भीड़ थी। एक बच्चा दबा हुआ था। सभी इसे बरामद होते देखना चाहते थे। माँ का कलेजा अंदर से कांप रहा था कि वो अपने बच्चे की लाश किस दिल से और किस हौसले से देख सकेगी। वो मलबे पर आते ही लड़खड़ा गई। घुटने मट्टी में टेक कर दोसाना हो गई। ज़ेरे लब कहने लगी, या अल्लाह, मुझसे क्या गलती हुई थी? मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है? क्या हम कोई गलती ना करें तब भी इस दुनिया में सज़ा मिलती है? दुनियावी कानून के मुताबिक बाप के जुर्म की सज़ा बेटे को नहीं मिलती, लेकिन कानूनी कुदरत के मुताबिक बाप के जुराइम की सज़ा बेटे को मिल रही थी और मिल चुकी थी, और मियाँ की गलतियों की सज़ा बीवी भुगत रही थी। शाह साहब और अफसरान चाहते थे कि इसे तसल्लियाँ दें, इसे समझाएं कि जब तक लाश बरामद न हो तब तक वहाँ से ज़रा दूर आकर कार में बैठ जाए, यूँ मलबे में न बैठे। लेकिन मातमी जुनून के आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। मातम करने वाले खाक पर बैठते हैं और सर पर खाक डालते हैं। वो इस मलबे में बैठी इसकी तह में अपने बेटे को महसूस कर रही थी। अपने दिल में कह रही थी, वो यहाँ है जहाँ मैं बैठी हूँ, इस मट्टी के नीचे है। ऊपर से मलबा हटाने में इतनी देर हो गई, मेरा बच्चा परेशान है। अब वो खुद ही अपने नन्हे हाथों से मट्टी हटा रहा है, जैसे सुरंग खोदते हैं। इसी तरह वो मट्टी खोदकर ऊपर की तरफ आ रहा है। हाँ, ये माँ का दिल धड़क रहा है। थक थक और धप धप की मिली जुली आवाज़ है, जैसे मट्टी को धप धप की आवाज़ के साथ हटाया जा रहा है।
ارے اس ننھے نے ملبہ ہٹا دیا ہے، اس کے ننھے سے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، وہ ملبے کی تہ سے ابھر رہا ہے، وہ اوپر آ چکا ہے، اس کے ننھے ننھے پاؤں ملبے کی ناہموار سطح پر چل رہے ہیں، وہ ٹگمگا رہا ہے، گرتے گرتے سنبھل رہا ہے، جیسے پل صراط پر چلتا ہوا ماں کی جنت کی طرف آ رہا ہے۔ ماں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے پیچھے سے آ کر ماں کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ عذرا نے چونک کر دیکھا، نگاہوں کے سامنے پپو کھڑا تھا، اس کے حلق سے ایک مسرتوں بھری چیخ نکلی، پپو، میرا بیٹا، میری جان، تم زندہ ہو؟ ماں کی تمام سانسیں تمہیں ملتی رہیں، میرا لال زندہ ہے۔ مگر یہ اس کا پاگل پن تھا، ہاں وہ پاگل ہو چکی تھی۔